आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इस्लामिक वॉरियर्स चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, हमने सीरतुन नबी से मुतालिक अपनी गुज़िश्ता वीडियो में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही के हालात का तज़किरा किया था। उसके साथ साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वर्का बिन नौफल से मुलाकात का किस्सा भी बयान किया था। दोस्तों, आज की वीडियो में हम साबिक़ूनुल अव्वलून का तज़किरा करेंगे। साबिक़ूनुल अव्वलून कौन लोग हैं? मगर उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। इसके अलावा हमारे चैनल पर सुपर थैंक्स भी ऑन कर दिया गया है, जो कि आपको हमारी वीडियो के ऑप्शंस में मिल जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें सुपर थैंक्स भेज सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही से पहले की ज़िंदगी का तर्ज अमल ये था कि इनका दिल दुनिया से उचाट रहने लगा था और वो गारे हिरा में इबादत करने लगे। ये यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला से लो लगाना और अल्लाह ताला तक पहुँचने का ज़रिया था। दोस्तों, गारे हिरा से नबूवत की इब्तदा हुई, चुनाचा इसकी निस्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ गई। गारे हिरा और गारे सौर ये पहाड़ ऐसे थे जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से अहमियत मिल गई। गारे हिरा से वही का सफ़र शुरू हुआ। पहली वही आई जो कि सूरह अलक की 5 आयत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही सूरह अलक नाजिल होने के बाद काफ़ी अरसे तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वही के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई राब्ता नहीं रहा, यानी वही मुनक़ता हो गई। कुछ अरसा, इस अरसे को फितरत वही का ज़माना कहा जाता है। सूरह अलक में रसालत का हुक्म नहीं आया, लेकिन सूरह मुदस्सिर की पहली आयत में ही हुक्म दिया जा रहा है, ऐ चादर में लिपटे हुए खड़े हो जाओ और ख़बरदार करो और अपने रब की बड़ाई बयान करो, अपने कपड़ों को पाक और साफ रखो। ये अहकामात रसालत है। सबसे पहले फरमाया कुम, यानी खड़े हो जाओ और ख़बरदार करो। किस चीज़ से ख़बरदार करो? जहन्नुम के अजाब से ख़बरदार करो, जहन्नुम के दरोगा से ख़बरदार करो, जन्नत की बशारत दो, जन्नत का पैगाम दो। ये शरीयत है। आम लोगों को तो इल्म नहीं कि जन्नत क्या है और जहन्नुम क्या है, जन्नत में कैसे दाखिला होगा और जहन्नुम से कैसे बचा जाएगा। तो उसी का हुक्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ दे रहे हैं कि लोगों को डराओ, ख़बरदार करो और फिर फरमाया अपने रब की बड़ाई बयान करो। मुशरिकीन मक्का और कुफार बुतों की इबादत करते थे और इनकी बड़ाई बयान किया करते थे। जब शरीयत का आगाज़ हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि अब तबलीग शुरू कर दें, दावत का काम शुरू कर दें, लोगों को अजाब से डराएं, जन्नत की खुशखबरी दें और जहन्नम से निजात का रास्ता बताएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अहकामात पर अमल करते हुए अपने करीबी लोगों को दावत देना शुरू की, जिसकी बदौलत सबसे पहले हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा और फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ईमान लेकर आए। दोस्तों, हज़रत अफ़ीफ़ बिन अम्रू रज़ी अल्लाह अन्हो एक हदीस रिवायत करते हैं कि वो फरमाते हैं कि मैं ताजिर शख्स था और ज़माना जाहिलियत में हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हो का दोस्त था। मैं एक मर्तबा तिजारत की गर्ज से आया हुआ था और मना में हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हो के पास बैठा हुआ था। इसी असना में एक आदमी आया और जब सूरज ढल गया तो नमाज पढ़ने लग गया। फिर एक औरत आई और वो भी नमाज में मशगूल हो गई। इसके बाद एक करीबुल बलूग बच्चा आया और वो भी नमाज पढ़ने लग गया। मैंने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो से पूछा कि ये कौन लोग हैं? उन्होंने बताया कि ये मेरा चचाजाद भाई मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब है। ये अपने आप को नबी समझता है और अभी तक इस औरत और बच्चे के अलावा किसी ने भी इसकी पैरवी इख्तियार नहीं की है और ये औरत इसकी बीवी खदीजा बिनते खुलैद रज़ी अल्लाह अन्हा है और ये लड़का इसका चचाजाद भाई अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु है। बाद में हज़रत अफ़ीफ़ अल-किंदी ईमान ले आए थे। आप फरमाया करते थे, काश कि मैं उस दिन ईमान ले आता तो मैं चौथा मुसलमान होता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अबू तालिब के बेटे थे और अबू तालिब अब्दुल मुत्तलिब की तरह सरदार मक्का थे।
عبد المطلب کی وفات کے بعد وہ کعبہ کے متولی بنے۔ وہ حاجیوں کا بہت خیال کیا کرتے تھے، بہت فراغ دل اور بہت صدقہ خیرات کرنے والے تھے، جبکہ ان کی مالی حالات بہت اچھے نہیں تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے درخواست کی کہ حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں دے دیں، اس طرح ابو طالب پر سے کچھ مالی بوجھ بھی کم ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ ایمان لائے تو ان کی عمر صرف 6 یا 7 برس تھی، جبکہ کچھ روایات میں 8 یا 10 سال بھی بتائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے اسلام لانے والوں کی فہرست میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ نسب اور خاندان کے اعتبار سے ان کا مکہ میں اچھا مقام تھا اور ان کے مالی حالات بھی بہت اچھے تھے۔ قریش ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے متعلق بہت احادیث ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعد خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحبت اور مال کے لحاظ سے حضرت ابو بکر کا مجھ پر سب سے زیادہ احسان ہے، اور اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، لیکن اسلام کو بھائی چارہ اور محبت کافی ہے۔ دیکھو، مسجد نبوی کی طرف تمام دروازے کھڑکیاں بند کر دو سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر ہی حضرت عثمان، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان لائے۔ پھر اس کے بعد ایمان لانے والوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت ام کلثوم، حضرت بی بی رقیہ، بی بی زینب اور بی بی فاطمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اس کے بعد آپ کے خاندان سے ایمان لانے والوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی بی بی صفیہ رضی اللہ عنہا تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دی، چنانچہ حضرت عثمان، حضرت زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبیدہ، سعد بن ابی وقاص، وہ تمام لوگ جن کا قریش کے اعلیٰ خاندان سے تعلق تھا، یہ حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر ایمان لائے۔ شروع میں ان مسلمانوں کی تعداد کم تھی تو یہ لوگ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ جب نماز کا وقت آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی گھاٹی میں جا کر خفیہ طور پر نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک ابو طالب اس طرف آ نکلے۔ حضرت علی نے اس وقت تک اپنے اسلام لانے کو اپنے ماں باپ اور دیگر رشتہ داروں سے چھپایا ہوا۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، اے بھتیجے، یہ کیا دین ہے اور یہ کیسی عبادت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا، یہی دین ہے اللہ کا، اس کے تمام فرشتوں کا، پیغمبروں کا، اور خاص کر ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا، اور اللہ نے مجھ کو اپنے تمام بندوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ سب سے زیادہ آپ میری نصیحت کے مستحق ہیں کہ آپ کو خیر اور ہدایت کی طرف بلاؤں، اور آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس ہدایت اور دین برحق کو قبول کریں اور اس بارے میں میرے مددگار ثابت ہوں۔ ابو طالب نے کہا، اے بھتیجے، میں اپنا آبائی مذہب تو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے گا۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت علی کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اے بیٹے، یہ کیا دین ہے جس کو تم نے اختیار کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابا جان، میں ایمان لایا ہوں اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور میں نے تصدیق کی ہے اس چیز کی جو وہ اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، اور ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور ان کا متبع اور پیروکار ہوں۔ تو ابو طالب نے کہا، بہتر ہے، تم کو بھلائی اور خیر ہی کی طرف بلایا ہے، ان کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ ابو طالب کو کوئی دشمنی یا غصہ نہیں آیا کہ ان کا بیٹا ایمان لے آیا ہے۔ دیگر ایمان لانے والوں میں حضرت جعفر بن ابی طالب بھی تھے، جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہما کے بھائی ہیں۔ ایک روز حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبادت میں مشغول تھے، اس حال میں کہ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب تھے۔ اتفاق سے ابو طالب کا ادھر سے گزر ہوا تو حضرت جعفر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو جعفر رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا،
اے بیٹے، تم بھی علی کی طرح اپنے چچا زاد بھائی کی قوت بازو ہو جاؤ اور بائیں جانب کھڑے ہو کر ان کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ابو طالب نے خود اپنے بیٹے جعفر رضی اللہ عنہ کو ایمان لانے کا حکم دیا۔ اسی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ تجارت کے لیے بصرہ یعنی عراق کا ایک شہر ہے، وہاں گئے تھے۔ ایک روز بصرہ میں ایک راہب اپنی عبادت گاہ سے یہ پکار رہا تھا کہ دریافت کرو کہ کیا ان لوگوں میں سے کوئی حرم کا رہنے والا ہے؟ تو حضرت طلحہ نے کہا کہ میں حرم مکہ کا رہنے والا ہوں۔ راہب نے کہا کیا احمد کا ظہور ہو گیا ہے؟ تو میں نے اس سے پوچھا کون احمد؟ راہب نے کہا عبداللہ بن مطلب کے بیٹے، یہ مہینہ ان کے ظہور کا ہے، حرم مکہ میں ظاہر ہوں گے، ایک پتھریلی زمین کی طرف ہجرت کریں گے اور یہ آخری نبی ہوں گے، اور دیکھو تم پیچھے نہ رہ جانا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ راہب کی اس گفتگو سے میرے دل پر اتنا اثر ہوا کہ میں فوراً مکہ واپس آیا اور لوگوں سے دریافت کیا کہ کیا کوئی نئی بات پیش آئی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ایک محمد امین ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں۔ میں فوراً ابو بکر کے پاس پہنچا اور ابو بکر مجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے اور میں نے وہاں جا کر ان کو راہب کا واقعہ بیان کیا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے سے 3 شب قبل میں نے خواب دیکھا کہ میں شدید اندھیرے اور تاریکی میں ہوں اور تاریکی کی وجہ سے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اچانک ایک ماہتاب طلوع ہوتا ہے اور میں اس کے پیچھے ہوتا ہوں۔ دیکھا تو زید بن حارثہ، علی اور ابو بکر مجھ سے پہلے اس نور کی سبقت کر چکے ہیں۔ چنانچہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی وحدانیت اور اپنے رسول ہونے کی دعوت دیتا ہوں۔ بس اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی ایمان لے آئے۔ خالد بن سعید بن العاص بھی سابقون الاولین میں سے ہیں۔ سابقون الاولین وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے۔ اسلام لانے سے پہلے انہوں نے بھی ایک خواب دیکھا کہ وہ ایک نہایت ہی گہری آگ کی خندق کے کنارے پر کھڑے ہیں اور ان کے والد ان کو اس کی طرف دھکیلنے کا ارادہ کرتے ہیں کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں سے تشریف لے آتے ہیں اور ان کی کمر پکڑ کر کھینچ لیتے ہیں۔ کہنے لگے کہ میں نیند سے بیدار ہوا اور قسم کھا کر میں نے کہا کہ واللہ یہ خواب تو بالکل حق ہے۔ پھر میں ابو بکر کے پاس آیا اور اس خواب کا ذکر کیا تو ابو بکر مجھے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر میں نے اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں گھر گیا تو دیکھا کہ میری خالہ سعودہ گھر والوں کے سامنے بیٹھی ہیں اور میری خالہ کہانت بھی کیا کرتی تھی۔ تو مجھے دیکھتے ہی انہوں نے کہا کہ اے عثمان، تجھ کو سلامتی کی بشارت ہو۔ یہ بات انہوں نے 3 بار کہی۔ پھر حضرت عثمان کے متعلق کچھ قصیدے پڑھنا شروع کر دیے۔ اس پر میں نے کہا کہ خالہ، آپ ایسی شے کا ذکر کر رہی ہیں جو میری تو سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ خالہ نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ کلمات خیر کہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اپنی خالہ کا یہ کلام سنا تو اس کے بعد سے میں غور و فکر میں پڑ گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے میرے تعلقات بہت اچھے تھے۔ میں نے جا کر ابو بکر سے ذکر کیا تو حضرت ابو بکر نے کہا اے عثمان، تم تو بہت ہوشیار اور سمجھدار ہو، حق اور باطل کے فرق کو سمجھتے ہو، تو یقیناً تم تو سمجھ گئے ہوگے کہ انہوں نے کن باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو مزید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین حق کے متعلق آگاہ کی۔ چنانچہ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی بی بی رقیہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ آخر میں ایک اور جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا اسلام لانے کا قصہ ذکر کرتے ہیں کہ جو کہ دراصل مدینے کے رہنے والے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی انیس سے کہا
تم جاؤ اور خبر تو لے کر آؤ کہ کون یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے اور آسمان سے اس پر وحی نازل ہوتی ہے، اور جا کر اس کا کلام بھی سنو۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی ہدایت کے مطابق انہیں اس مکہ چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر واپس آئے تو ابو ذر نے دریافت کیا کہ کیا خبر لائے ہو؟ انیس نے کہا، جب میں مکہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قاذب، ساحر، کاہن اور شاعر کہتے تھے۔ توبہ استغفر اللہ، واللہ وہ تو شاعر ہیں نہ ہی کاہن، کیونکہ حضرت انیس خود بھی بہت بڑے شاعر تھے اور شاعرانہ کلام جانتے تھے۔ تو انہوں نے کہا، میں تو خود بہت بڑا شاعر ہوں، مجھے تو پتا ہے کہ شاعری کیا ہوتی ہے، اور میں نے تو کاہنوں کا بھی کلام سنا ہے، اس لیے میرے خیال میں وہ بالکل سچے نبی ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو ان کے دل کو پوری طرح سے تسلی نہ ہوئی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ بھی جا کر اس کا مشاہدہ خود سے کریں۔ لہٰذا ابو ذر مکہ روانہ ہوئے اور بارگاہ رسالت میں پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سنا اور اسی وقت اسلام لے آئے، اور حرم میں پہنچ کر اپنے اسلام لانے کا اعلان بھی کر دیا۔ دوستو، دراصل مکے میں بہت سارے لوگ ایمان لا چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کی تعداد اتنی کم ہے کہ اگر وہ اپنے ایمان کا اظہار کریں گے تو کفار مکہ ان کو مار ڈالیں گے۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا تقویٰ اتنا زیادہ تھا کہ انہوں نے حرم میں آ کر اعلان کر دیا، جس پر کفار قریش نے ان کو اتنا مارا کہ ان کو زمین پر لٹا دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئے اور ان کو بچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا، اپنی قوم کی طرف لوٹ جاؤ اور ان کو بھی اسلام سے آگاہ کرو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ان سے بہت محبت تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بہت زیادہ تقویٰ والے تھے۔ آج کا کھانا کل کے لیے بچا کر نہیں رکھتے تھے کہ پتہ نہیں کہ کل زندگی رہے گی یا نہیں۔ اگلے دن کے کپڑے ان کے پاس ہوتے ہی نہیں تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ ان کے گھر میں بس ایک چمٹا، توا اور دیگچی تھی۔ اتنا کم سامان تھا، اس کے باوجود اس کو کہتے تھے کہ یہ سانپ اور بچھو ہیں۔ دیگر اصحاب کرام میں حضرت عمار بن یاسر، الارقم بن ابی الارقم، سعید بن زید، فاطمہ بنت الخطاب، اسماء بنت ابی بکر، قدامہ بن مطعون، عبداللہ بن مطعون، خباب بن الارت، عمیر بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، سعد بن ابی وقاص، زبیر بن العوام، یہ سب بھی سابقون الاولین میں ہی شامل ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے 7 افراد نے اسلام کا اظہار کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمار بن یاسر، ان کی ماں سیدہ سمیہ، سیدنا سہیب، سیدنا بلال اور سیدنا مقداد۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے چچا ابو طالب کے ذریعے اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان کی قوم کے ذریعے تحفظ دیا۔ باقی سارے افراد کو مشرکوں نے پکڑ لیا اور ان کو آہنی لباس پہنا دیے اور دھوپ میں کھڑا کر کے ان کو عذاب دیا۔ ہر آدمی ان کے ارادے کے مطابق ان کی موافقت کر جاتا، ماں سوائے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے نفس کو حقیر سمجھ لیا تھا۔ ادھر ان کی قوم نے بھی ان کو کم اہمیت سمجھ کر بچوں کو پکڑایا۔ وہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو لے کر مکہ کی گھاٹیوں میں چکر لگاتے، لیکن سیدنا بلال یہ کہہ رہے ہوتے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ سبحان اللہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے، اور ہمارے چینل دی اسلامک واریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔